अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा। क्या वो जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है, इस जैसी मुसीबत पहुंच चुकी है इस जैसी मुसीबत तुम पहुंचा चुके हो। कुल तुम अन्नहासा, तुमने कहा कि ये कहाँ से है। कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम, कि ये तुम्हारे अपने पास से है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हम सब जानते ही हैं कि हमारे सामने ये बात चल रही है कि जब मुसलमानों के ऊपर गम पहुंचे, मुसीबत पर मुसीबतें आईं, कभी शिकस्त का सामना करना पड़ा, कभी और बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। ये आप सब कई मर्तबा पढ़ चुकी हैं कि कभी अल्लाह के रसूल के वफात की अफवाह, कभी उन लोगों को इस बात का गम कि हम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर बैठे, और इसके अलावा और बहुत सारे जानी नुकसानात और बहुत सारे जो नुकसान सामने आए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि तुम जिस गम का शिकार हो, जिस तकलीफ का शिकार हो, तुम्हें जो मायूसी हो रही है, फिक्र लाहक हो रही है, और तुम ये समझ रहे हो कि ये तो हमारी क्या हो गई, बड़ी जिल्लत और ख्वारी हुई है लोगों के सामने। तुम्हारा जो रौब और दबदबा बैठ गया था जंगे बदर के जरिए, वो रौब और दबदबा खत्म हो गया तुम्हारा। तुम्हारी जो एक शान थी, तुम्हारी जो धाक बैठी थी काफिरों के ऊपर, वो धाक तुम्हें लग रहा है कि खत्म हो गई अब। तो ये जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है, हम सब जानते ही हैं कि कुरान करीम बार बार क्या कर रहा है, मुसलमानों को तसल्ली दे रहा है, और हर हर अंदाज से तसल्ली दे रहा है, हर तरीके से, है ना। कभी उन्हें बता रहा है कि ये जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में मौत आई है, तो क्या है ये, तुम अल्लाह के पास जाओगे, है ना। और फिर इस जन्नत का तस्करा हमने पढ़ा, इसमें के बारे में आया, रहमत के बारे में आया, बहुत सारी चीजें आई। तो अल्लाह ताला आयात में मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं, ढारस बंधा रहे हैं, उन्हें उनके अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं, उनके गम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक और अंदाज से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज जो तुम्हें मुसीबत पहुंची है, जो शिकस्त और जो गम पहुंचा है, तो इससे पहले यही मुसीबत तुम काफिरों को पहुंचा चुके हो। कब? जंगे बद्र में हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी और काफिरों को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो जब जंगे बद्र में काफिरों को शिकस्त हुई थी, उनकी जो जिल्लत ख्वारी हुई थी, उनके जो जानी नुकसानात हुए थे, उनके 70 लोग मारे गए थे, 70 लोग शहीद किए गए, वो 70 लोग कैद किए गए थे। तो ये जो उनको गम पहुंचा था, तो ये तुम्हें क्यों लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर मुसीबत आई है? तो ये इससे पहले भी ये आयत आई थी ना कि ये तो क्या है, गर्दिश जमाना है और हम इससे उलट फेर करते रहते हैं, है ना। कभी क्या होता है, कभी एक कौम, एक फरीक फतह उसको मिलती है, तो कभी दूसरे फरीक को क्या होती है, शिकस्त का सामना करना पड़ता है। कभी किसी के हाथ में उरूज होता है, तो कभी किसी के हाथ में क्या होता है, जवाल होता है। तो ये तो जमाने के नशेबो फराज हैं ये तो कहा जा रहा है कि आज जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है, इसी जैसी मुसीबत, है ना, बल्कि कहना चाहिए कि इससे भी बड़ी मुसीबत इससे पहले जंग बद्र में काफिरों को पहुंच चुकी है। तो कभी भी हम ये ना सोचा करें, असल में इसमें जो सबक का पॉइंट है हम सब के लिए, वो क्या है कि कभी ये ना सोचें कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है, इस जैसी मुसीबत तो किसी के ऊपर आई ही नहीं है शायद। हमारे जहन में भी ये चीज आती है कि जब हम किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, किसी तकलीफ का, किसी गम का, किसी नुकसान का, किसी शर का सामना करना पड़ता है, तो हमें क्या लगता है कि हमारी मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है, हमारी तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ है, हमारा गम सबसे बड़ा गम है। हम समझते हैं कि शायद हम इस गम में अकेले हैं। तो क्या है कि इस मौके पर हम याद किया करें कि ये कोई अनोखी, कोई निराली मुसीबत नहीं है जो हमारे पर आई है, बल्कि इस तरह की मुसीबतें लोगों पर आती रहती हैं, ना। कभी किसी पर आती है, इससे पहले हजारों लोगों पर आ चुकी हैं।
تو یہ انداز جو ہے یہ قرآن کریم کا، یہ ایک تسلی دینے والا انداز ہے، غم کو ہلکا کرنے والا انداز ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب ہمارے پر مصیبت ہے تو ہم یہ دیکھا کریں کہ ہم سے زیادہ مصیبت کا شکار کون ہے۔ مان لیجئے کہ ہم غریبی کی اگر زندگی گزار رہے ہیں تو کیا دیکھیں کہ ہم سے بھی زیادہ کچھ لوگ کیا ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، نا فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کسی بیماری کا شکار ہو، دیکھا ہم سے زیادہ بیمار کون لوگ ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ کسی پر ایسی مصیبت نہیں آئی ہوگی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں لوگ جھیل رہے ہیں، اس سے بڑی بڑی پریشانیوں کا لوگ شکار ہیں۔ تو اس موقع پر پھر کیا لگتا ہے، اپنی مصیبت ہلکی لگتی ہے، اپنی تکلیف، اپنا غم اس وقت کیا لگتا ہے، ہلکا محسوس ہوتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی چیز ہے کہ اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو بہت مصیبتوں کا شکار ہوں، بہت تکلیفوں کا شکار ہوں، بہت غموں کا شکار ہوں۔ تو اس سے ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مصیبت ہمارے اوپر نہیں ہے جس طرح کی مصیبتیں اور لوگوں پر ہیں۔ تو یہ انداز قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کہ اس موقع پر یہ یاد کر لیا کرو، یہ چیز دیکھ لیا کرو۔ اب جب تمہارے پر مصیبت آئی، اب اس وقت جب مصیبت آتی ہے، تکلیف یا کوئی حادثہ، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ قلتم انا ھذا، انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، کہاں سے ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ انسان اس کی ریزن تلاش کرتا ہے کہ کیا ہوا۔ اصل میں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دور کرنا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کو جو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہ رہا تھا، پرکھنا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کا ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اور کس طریقے سے کر رہا تھا، اصل میں یہاں پر ایک غلط فہمی یہ دور کی جا رہا ہے کہ ہم میں سے بھی شاید بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہو کہ چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، چونکہ ہم تو مومن ہیں، چونکہ ہم تو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں تو شکست مل ہی نہیں سکتی، ہمیں تو ہمارا تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ چیز آج ہمارے اندر بھی بہت پائی جا رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے پر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، ہم تو روزے رکھنے والے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم تو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، اور ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو پڑھانے والے ہیں، اور اب ہم تو کیا ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ ملے گا، اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اس غلط فہمی کا ہم میں سے بہت سے لوگ شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ کبھی بھی ذہن میں اس طرح کی چیز نہیں آنا چاہیے کہ چونکہ ہم نیک ہیں تو ہمارے پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ دنیا تو کیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر ایک کی آزمائش ہونا ہے نا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نبی ہو، صدیق ہو، کوئی بھی ہو، آزمائش ہر ایک کی ہونا ہے، مصیبتیں ہر ایک پر آنا ہے، تکلیفیں ہر ایک پر آنا ہے۔ تو کبھی بھی ذہن میں اس طرح کی چیز، ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نا مل جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم نمازیں مان لیجیے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آئے، روزے اس لیے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ یا حج اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر میں کیا ہوں، برکتیں ہوں، اور کیا ہو کہ بہت سارے فائدے ہوں، ہے نا۔ یہ چیز ہمارے اگر ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا میں ہی بدلا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے۔ اور اس طرح کی باتیں لوگ کرتے بھی ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں تب بھی ہمارے پر کیا ہے، پریشانی آ رہی ہے، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں تب بھی ہمارے پر پریشانی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے۔ تو بہرحال یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے، اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تو آزمائش ہونا ہے۔ یہ دنیا تو کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں تو تکلیفیں آنا ہے، مصیبتیں آنا ہے، نقصانات کا سامنا کرنا ہے۔
تو یہ چیز یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ قلتم ان ھذا، جب تم نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، یہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجیے کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اس طرح کا خیال آیا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کہ یہ تو ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکست کیوں دی، ہمارا نقصان کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہمیں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جب ہمارے پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے پر ہی پریشانی کیوں آتی ہے نا، بس ہم ہی رہ گئے ہیں آزمائش کے لیے، کیا کوئی اور نہیں ہے؟ اس طرح کی شکوے شکایتیں کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ گویا کہ مصیبتیں صرف ہمارے ہی اوپر آ رہی ہیں، کسی اور پر نہیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا جواب دیا کہ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجیے کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ کیا ہے ہم سب کے لیے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ہماری بات قرآن کریم میں کئی بار کہی جا چکی ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں، جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں، جو شر اور نقصانات تمہیں پہنچتے ہیں، یہ کس وجہ سے پہنچتے ہیں؟ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کارناموں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہاری کمیاں، تمہارے قصور، تمہاری لغزشیں تمہیں کیا کر دیتی ہیں؟ نقصانات سے دوچار کرتی ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اچھائیوں سے، بھلائیوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ہر چیز میں شر پیدا کر لیتا ہے۔ کیسے؟ کچھ نہ کچھ غلطی کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا کر بیٹھتا ہے؟ نقصان کر بیٹھتا ہے اپنا، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان سامنے آتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں شر کی جو نسبت کی گئی ہے وہ کس کی طرف کی گئی ہے؟ مخلوق کی طرف کی گئی ہے نا۔ جو ہم نے سورہ فلق پڑھی اس میں کیا ہے کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو شر کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی ہے کہ مخلوق کیا کر دیتی ہے نا، دنیا کے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ شر پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز میں خیر پیدا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بات کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجیے کہ تمہارے اپنے نفس کے پاس سے ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے پر ظلم ہوا ہو، بلکہ تم نے ہی تو کیا تھا، تم سے تو یہ لغزش ہوئی تھی نا، تم سے تو غلطی ہوئی تھی کہ تم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے تم، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تم نے اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت نہ دی، ان کی بات کی تم نے حکمت کو سمجھا نہیں تھا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے اس کی۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے، فرما برداری کرتے، ان کا کہنا مان لیتے، تو آج تمہیں اتنی بڑی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ شکست کے ذریعے مسلمانوں نے بہت سے سبق سیکھے، اس میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دو، یہ نہ سوچو کہ یہ اللہ کی بات تھوڑی ہے، رسول ہی کی تو بات ہے، دل چاہے گا تو مان لیں گے، نہیں دل چاہے گا تو مان لیں گے، یعنی لائٹلی لے لینا اللہ کے رسول کی بات کو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس بات کا شکار ہوں، ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوں کہ اگر قرآن میں لکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نا، اس کی بات کو ہم، قرآن کی بات کو اہمیت بہت دیں، اور حدیث کو ہم کوئی اہمیت ہی نہ دیں کہ یہ تو حدیث ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اس کو ہم کیا لے لیں؟ ہلکے میں لے لیں۔ تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دینا ہے، امپورٹنس دینا ہے نا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی نا، یہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہہ دیجئے اللہ کے رسول کی میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع،
اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اور امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے، فرض کے دائرے میں آتا ہے نا، ماننا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے یہ، اس کے بغیر ہے نا کامیابی نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر ہماری شریعت مکمل نہیں ہو سکتی، ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ ہم نہ کہیں، نہ عمل کریں۔ تو اطاعت رسول کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک سبق سیکھا ہے یہ جنگ احد سے، کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی بات کو کیا کر دیا تھا، ہلکے میں لے لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ہوا من عند انفسکم، تمہاری وجہ سے یہ نقصان سامنے آیا کہ تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے تم، جس کی وجہ سے تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کیا کر سکتا تھا، تمہیں فتح دے سکتا تھا، اس جنگ میں بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے ہاتھ میں ہے فتح اور شکست دینا۔ وہ چاہتا تو یہ سوچتا کہ یہ تو کیا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، مجھے تو انہی کو فتح دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں شکست کا جو سامنا کرنا پڑا نا، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھانا چاہ رہا تھا، تمہاری تربیت کرنا چاہ رہا تھا، تمہاری ٹریننگ کرنا چاہ رہا تھا، تمہاری غلطی پر جو اس نے پکڑ کی وہ اس وجہ سے پکڑ کی، یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی، اللہ تعالیٰ تمہاری شخصیت کو نکھارنا چاہ رہا تھا، تمہیں آزمائش کی بھٹی میں تپا کر تمہیں کندن بنانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہے نا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آگے ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جب کہ دو جماعتیں آپس میں ملی، فباذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے مؤمنین کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ وہ جان لے منافقین کو، وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا، ان سب نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم جنگ کرنا جانتے، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو مصیبتیں تمہیں پہنچی اس دن جب کہ دو جماعتیں آپس میں ملی، تو یہ کیا تھا، اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ بات یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے وہ کیا ہوں، خوشیاں ہوں، غم ہوں، نا، بیماریاں ہوں، راحت ہو، تکلیف ہو، مصیبت، ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی ہر چیز کیا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے نا۔ وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ زمانہ میں خود ہوں، یعنی کہ میں زمانے کو الٹ پھیر کرتا ہوں، زمانے کی گردش میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو حالات جو پلٹتے رہتے ہیں، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی شکست، کبھی فتح، ہے نا، تو یہ کبھی حالات اچھے ہیں تو کبھی حالات خراب ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے نا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا کسی درخت سے، اگر ایک پتا بھی اگر ایک درخت سے گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ کی مرضی سے گرتا ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کیا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ تو ہر چیز جو کچھ بھی دنیا میں پیش آ رہا ہے، وہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ اگر انسان اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا،
اس چیز سے کیا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو مصیبتیں ہلکی لگنے لگتی ہیں، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ، یا تو کوئی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہے نا، یا تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ آزمائشوں میں ایک طرح کا خیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں، سبھی آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے نا، کچھ شخصیت کو نکھارنا چاہتا ہے، کچھ تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ہر مصیبت کے موقع پر انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ کہنا بھی چاہیے کہ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے، جو اللہ کی منشا، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ ہی بہتر جانے، ہے نا، اللہ کے کام اللہ ہی بہتر جانے اس میں کیا حکمت ہے۔ تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، یعنی اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ مصیبت کے موقع پر شکوے شکایات کرنا، رونا دھونا، اور کیا کرنا، واویلا کرنا، شور پکار کرنا، چیخ پکار کرنا مصیبت کے موقع پر، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ جب ہوگا جتنا ہم کیا کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہے نا، تو اس سے وہ مصیبت کم تو نہیں ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس موقع پر انسان زبان سے یہ بات نکالے کہ ہاں اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کی منشا یہی تھی، اللہ کی حکمت یہی تھی، اس کی مرضی یہ تھی، تو اس موقع پر پھر کیا ہو جائے گا، یہ الفاظ زبان سے نکال کر انسان کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا، مصیبت کچھ ہلکی ہوگی، غم کچھ ہلکا ہوگا کہ اب اس نے کیا کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اپنے اوپر لے لینا ساری فکریں، سارے غم اپنے اوپر لے لینا، پھر تو انسان کیا ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار، ہے نا۔ تو ساری مصیبتیں اپنے اوپر لینے کے بجائے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اپنا معاملہ، کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی میں کیا رہنا، راضی رہنا، اللہ کی خوشنودی میں کیا رہنا، راضی رہنا، جسے وہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے نا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، خوشی کے حالات ہیں تو اللہ کا شکر، غم کے حالات ہیں تو بھی اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو یہ ہم سب کا کردار ہونا چاہیے، یہ ہم سب کے الفاظ ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا بھی رکھ رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ تو اللہ کی مرضی میں راضی رہنا یہ انتہائی اہم چیز ہے یہ۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جنگ احد میں جو کچھ بھی تمہارے سامنے مصیبتیں آئیں، جو کچھ بھی ہوا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس لیے کیا کرو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اب جاننے کی یہ کوشش کرو کہ ایسا جو یہ کیوں ہوا تمہارے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں دنیا میں، وہ اندھا دھند نہیں ہو رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آج فتح مل جائے گی، کل شکست مل جائے گی، بغیر سوچے سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کیا کر رہا ہے، شکست بھی دے رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم میں سے مومن کون ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم میں سے منافقین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچ کرنا چاہ رہا تھا، جانچ پڑتال ہو رہی تھی، تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا تھا، تمہاری آزمائش کی جا رہی تھی یہ، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جس وقت جنگ احد کا جب قافلہ جا رہا تھا، یہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا، تو اس وقت کیا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر راستے سے الگ ہو گیا تھا، جو منافقین کا سردار تھا۔ اس سے کیا ہوا، منافقت کھل کر سامنے آ گئی، چھٹ کر سامنے آ گئی، چھٹ گئے، الگ ہو گئے، مومنین ایک طرف ہو گئے، منافقین ایک طرف ہو گئے۔ منافقین نے کیا کہا، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، ہم تو کہہ رہے تھے کہ شہر کے اندر سے لڑو، ہے نا، اب تم نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں جائیں گے جنگ میں۔ تو ان کے اندر کا جو بغض تھا، جو نفرت تھی، جو دشمنی تھی، وہ سامنے آ گئی، اس کا اظہار ہو گیا۔ تو منافقت کا اظہار کب ہو جاتا ہے، آزمائش کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، غم کے موقع پر منافقت سامنے آ جاتی ہے۔ جب تک حالات اچھے رہتے ہیں نا، تب تک تو کیا ہوتے ہیں، منافقین ساتھ ساتھ رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ آیا یہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں۔ اور جب کیا ہوتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں انسان کے، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، سب چھٹ جاتے ہیں، سب دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر، مصیبت کے موقع پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا تھا، کون ہمارا ہمدرد تھا، کون ہمارا دوست تھا، اور کون ہمارا دشمن تھا۔
کون ہم سے نفرت کرتا تھا، یہ سب کیا ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں مصیبت کے موقع پر. اور یہی ہوا اس جنگ میں. تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم میں سے ایمان والے کون لوگ ہیں. جو ایمان والے تھے وہ ثابت قدم رہے، اپنی جگہ پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ہے نا. ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا، بہادری کا ثبوت دیا. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لیجیے مثال کے طور پر کہیں کوئی بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں اور اس میں سے ایک پوری جماعت کیا ہو جائے، الگ ہو جائے. اب سوچئے 300 لوگوں کا الگ ہو جانا، اس میں سے نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. جب 300 لوگ الگ ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے کہ لوگوں پر اثر پڑتا ہے کہ اتنے لوگ کم ہو گئے ہمارے بیچ میں سے، ہم تو اور بھی زیادہ کم رہ گئے، اب کیا ہوگا. ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے مومنین کے اندر کمزوری آ جاتی، وہ ڈھیلے پڑ جاتے، وہ پست پڑ جاتے، کمزور پڑ جاتے کہ اتنے لوگ الگ ہو گئے، اب تو ہم اور بھی کم ہو گئے. اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی منافقین نے، لیکن اس کے باوجود بھی مومنین نے استقامت کا ثبوت دیا، اپنی جگہ پر جمے اور ڈٹے رہے، وہ ثابت قدم رہے. ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آزمائش کی تھی کہ آیا منافقین کا الگ ہو جانے سے کہیں تم تو پست نہیں پڑو گے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانچ کی، اور جنہوں نے استقامت کا ثبوت دیا وہ اللہ کی نظر میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. یہ حقیقت ہے نا کہ مان لیجیے کہ کہیں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں، کوئی جیسے مثال کے طور پہ کوئی پروگرام چل رہا ہے، اس میں سے اب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اٹھ کر چلے جائیں، اب دوسرے لوگوں کو بھی کیا یاد آنے لگتا ہے، اپنی ذمہ داریاں، اپنے گھر بچے بہت سارے کے، یہ اٹھ کر جا رہا ہے تو ہمیں بھی تو گھر کے بہت سے کام ہے، ہم بھی اٹھ کر جائیں. ہے نا. اور ایک اٹھنے کے بعد پھر ایک ایک کر کے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہے نا. لوگوں کی ہمت، لوگوں کے اندر ہمت آ جاتی ہے کہ جب یہ جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، دوسروں کو بڑے کمزور کر دیتی ہے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں لوگ. ہے نا. پھر وہ لوگ جم نہیں پاتے، لوگ پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے کیا ہم بھی اٹھ کر جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جانچنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کون لوگ جمے رہتے ہیں اور کون لوگ الگ ہو جاتے ہیں. تو اس جنگ سے کیا ہوا، سامنے کیا چیز آ گئی، ہے نا. سامنے آ گئی یہ چیز کہ یہ لوگ کیا ہیں، اگر ان کی بات کو اہمیت دی جاتی تو یہ جنگ لڑتے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا گیا تو یہ الگ جا رہے ہیں، ہے نا، نکل رہے ہیں یہاں سے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل چھاٹ دیا، الگ کر دیا مسلمانوں کے بیچ میں سے. اب آگے ہے کہ وقیلا لہم، اب یہاں پر منافقین کا ایک کردار سامنے آ رہا ہے، کچھ کمزور ایمان والوں کا کردار سامنے آ رہا ہے. اس پر ہم غور و فکر کریں گے اور اپنا جائزہ لیں گے. ہم اس آیت کو ہم یہ سوچ کرنا پڑیں گے کہ یہ منافقین کے الفاظ تھے. بس یہ کہا جا رہا ہے کہ وقیلا لہم، جب ان سے کہا گیا تعالوا آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا دفاع کرو. قالوا، ان سب نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہونا ہے یا اگر ہم جنگ کرنا جانتے، لتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ عالم بما یکتمون، اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جب لوگوں کو جنگ کی دعوت دی گئی، جب جنگ کا اعلان ہوا، جنگ کی ندا لگائی گئی، ہے نا، جہاد کے بارے میں اعلان کیا گیا اور کہا گیا لوگوں سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کم از کم اپنا دفاع کرو. ہے نا. جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ کافروں کی طرف سے شروعات ہوئی تھی، آغاز انہوں نے کیا تھا، اور مسلمان کیا کرتے تھے، دفاع کرتے تھے. یعنی اس کو دفاع کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس چیز کو ہٹانا، دور کرنا، ہے نا، دھکا دینا، دفاع کرنا، اپنی حفاظت کرنا. کوئی اگر حملہ کرے تو اس کے حملے کا جواب دینا ہی ہوتا ہے دفاع کرنا. تو کہا گیا کہ کم از کم دفاع کرو، کوئی تم پر حملہ کر رہا ہے اس کے حملے کا جواب دو. اپنے دفاع کے لیے لڑو، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے جان مال بچوں گھر وطن. تو اس کے لیے کیا کرو، جنگ کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ جب جنگ کے لیے آواز لگائی گئی تو لوگوں نے کیا کہا، لوگوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے. اب آپ ذرا اس جملے کو پر غور کیجئے، کون لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کیا تھے، جنگ میں ماہر تھے. عربوں کی تو جنگ بہت مشہور ہے نا. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں جنگیں کیسے ہوا کرتی تھیں.
मामूली मामूली बात पर जंग छिड़ जाती थी और 40-40 साल तक वो जंग जारी रहती थी। जंग में ये लोग क्या थे? महारत रखते थे, जंगजू कौम थी ये, है ना? लड़ाकू कौम जिसको कहते हैं। तो ये लड़ने भिड़ने वाले लोग थे ये, जंग करने वाले लोग थे। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हम जंग करना जानते तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे आते। अब इस जुमले से क्या चीज़ मालूम हो रही है? कि ये लोग सरासर बहाना कर रहे हैं कि हमें चूँकि जंग करना आती ही नहीं है, अगर जंग करना आती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ जंग करने जाते। यानी जब क्या हुआ कि मुनाफ़िकीन ने ये वजह नहीं बताई कि हम अलग क्यों हो रहे हैं और बहाना कुछ और रखा उन लोगों ने, है ना? कि जो कि हमसे जंग करना आती नहीं है इसलिए हम तुम्हारे पीछे नहीं जा सकते, तुम्हारी इत्तिबा नहीं करेंगे। मुनाफ़िकीन की तो हम खसलत पढ़ ही चुके हैं ना कि मुनाफ़िक जब बात करता है तो वो झूठ बोलता है। ये उसकी खसलत होती है, ये उसकी फ़ितरत होती है कि जब भी बात करे तो वो झूठ बोले। है ना? तो अब क्या है कि उन्होंने बहाना किया कि हमें जंग करना नहीं आती है इसलिए हम तुम्हारे पीछे नहीं आएँगे। इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमें मालूम होता है कि जंग होना है, तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे आते। हमें मालूम ही नहीं था कि जंग होना है इसलिए हम तुम्हारे पीछे नहीं आए। ये भी उनका एक बहाना कह लीजिए, ये भी उनका एक झूठ कह लीजिए। होता है ना कि इंसान को एक झूठ बोलने के लिए, है ना, कितने झूठ बोलना पड़ते हैं, है ना? हम सब जानते ही हैं। बहाना जब इंसान करने पर आता है तो कितने-कितने बहाने करता है ना? बहानेबाज़ लोगों को हज़ारों बहाने बनाना पड़ते हैं और हज़ारों बहाने उनको सूझ भी जाते हैं, है ना? तो ये एक हकीकत है ना? कि बहानों पर बहाने, झूठ पर झूठ, है ना? ये मुनाफ़िकीन की ख़सलत होती है। अब ज़रा हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें इस जुमले के पीछे कि आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बहाने पाए जाते हैं, बहुत झूठ पाए जाते हैं। आज हम भी क्या करते हैं कि दीन के बहुत सारे काम नहीं कर रहे हैं। और जब हमसे मालूम किया जाए कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमें ये काम करना आता ही नहीं है। अगर हमें ये काम करना आता होता तो हम ज़रूर ये काम करते। है ना? तो ये क्या है? एक बहाना है काम ना करने का। काम करने वालों के क्या होते हैं? कोई बहाना नहीं होता है। काम ना करने वालों के क्या होते हैं? हज़ारों बहाने होते हैं। होता है ये कि एक फितरी चीज़ है, घर में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि बच्चे मान लीजिए अगर काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हमें ये करना आता ही नहीं है ना? ये एक बहाना होता है काम ना करने का। तो आज हम में से भी बहुत से लोग दीन के बहुत सारे तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं। दीन के बहुत सारे जो फ़राइज़ हम पर आयद हो रहे हैं, है ना? हम उस फ़र्ज़ को अदा नहीं कर रहे हैं और बहाना क्या बनाते हैं कि हमें ये काम करना आता ही नहीं है। है ना? हम उस मैदान में उतरते ही नहीं है, है ना? मान लीजिए कि गैर मुस्लिमों में दावत का काम करना है। अब हम क्या कहते हैं कि हमें ये काम करना आता ही नहीं है, तो हम करें कैसे? ना हमने एक बहुत बड़ा बहाना ही क्या कर लिया, बना लिया है और अगर हमें आता होता तो हम ज़रूर ये काम करते। इस तरह के और बहुत सारे काम हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे कामों के लिए हम बहाना करते हैं कि हमें ये काम करना नहीं आता है। तो इस आयत में हम सबको अपना-अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, अपने-अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है ना? ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है ये। यहाँ पर इस आयत से हमारे ईमान का पता चल रहा है कि हम ईमान में इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम काम नहीं करना चाहते हैं और बहाना रखते हैं कि हमें ये काम करना आता नहीं है। अगर आता होता तो हम ज़रूर करते। है ना? ये जुमला आज हम सब की ज़िंदगी में पाया जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस आयत के ज़रिए हम अपने आप को टटोलें, अपनी कमियों को देखें और अपनी इस्लाह करें और अपनी इस कमी को दूर करें और अपनी ज़िंदगी से मुनाफ़िक़त को ख़त्म करें। हमारा ईमान चूर पड़ चुका है, हम अपने ईमान को ज़िंदा करें। अपने ईमान की शमअ को हमें बढ़ाना होगा, है ना? उसकी लौ को बढ़ाना होगा। और अगर काम नहीं भी करना आता है तो हम कहें कि नहीं हम तो करेंगे, हम सीखेंगे इस काम को करेंगे। और काम करना कब आता है? जब उस मैदान में उतरा जाता है। मान लीजिए कि तैराकी इंसान को कब आ जाएगी? बाहर खड़े-खड़े नहीं आ जाएगी, जब वो पानी में उतरेगा तभी उसको तैरना आएगा। पानी में उतरे बगैर तैरना आ ही नहीं पाएगा। तो जब तक हम इस मैदान में उतरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तब तक हमें ये काम करना आएगा ही नहीं। हमें इस मैदान में उतरना होगा, है ना? और इस काम को सीखना होगा और करना होगा और बहाना नहीं करना होगा कि आता नहीं है तो हम कह देंगे कि हमें ये काम करना आता नहीं था। क्या ये जवाब देंगे हम अल्लाह ताला को जाकर? हम बहुत सारे काम करना सीख रहे हैं दुनिया में, है ना? और हर काम करना सीख रहे हैं, है ना? इस काम के लिए हम क्यों कह देते हैं कि ये काम करना नहीं आता है? तो इस काम को भी हमें करना होगा, चाहे हम इसको सीखें, कुछ करें, लेकिन बहरहाल करना है और बहाना नहीं बनाना है। तो ये हमने आज सबक सीखा इस आयत से, है ना? हाँ, तो हम सबको अपने अंदर से मुनाफ़िक़त को निकालना होगा।
تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہمیں جنگ کرنا آتی ہوتی تو ہم ضرور جنگ کرتے، یا ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہونا ہے تو ہم ضرور کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس وقت ان کے اندر ایمان نہیں تھا نا، اس دن وہ کیا تھے؟ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یعنی یہ ایمان نہ ہونے کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی بہانے نہیں کرتے ہیں، جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جن کا اندر ایمان بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہوتا ہے، وہ کبھی بہانے نہیں کرتے ہیں، وہ ہر وقت ہمہ وقت کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس وقت مسلمان کیا تھے؟ زخموں سے چور تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمیں دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو ہمارے زخم ہرے ہیں، ابھی تو ہمارے زخم بھرے بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول ابھی تو ہم بہت تھکے ہوئے، ابھی تو ہم نے جنگ لڑی ہے، تھوڑا سا تو آرام کرنے دیجئے، ہے نا، ابھی اس وقت ہم تعاقب نہیں کر پائیں گے۔ کسی صحابی نے یہ بات کہی؟ بلکہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر حمراء الاسد تک دشمنوں کا جو پیچھا کیا، ان کا جو تعاقب کیا، ہے نا، یہ ایک مثال ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا بڑھا ہوا تھا، کتنا اعلیٰ تھا، ہے نا، ان کے اندر ایمان کی جو شمع روشن تھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہم اگر ہوتے تو ہم بہانہ کر دیتے کہ ابھی تو ہمارے زخم اتنے کیا ہیں، گہرے ہیں کہ ہم اب لڑنے کی تاب نہیں ہمارے اندر، لیکن کسی صحابی نے کوئی بہانہ نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو، حالانکہ وہ ایک بہانہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک حقیقت ہوتی کہ ہم زخموں سے چور ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ اور یہ کیا تھے؟ یہ جملہ کہ ہمیں یہ کام کرنا آتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے کہ آج ہم سب کے اندر گویا کہ یہ کیا ہے؟ ایمان نہ ہونے کی ایک علامت کہہ لیجئے، ہے نا، ایمان رخصت ہونے کی علامت کہہ لیجئے۔ آج ہم لوگ اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کفر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے جملے، آج ہمارے بہانے بازیاں، آج ہمارے جھوٹ، ہے نا، یہ سب کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے زندگی کے بہت سارے گوشے اور میدان جو ہیں اس میں کفر کا اظہار ہو رہا ہے ایمان کے مقابلے میں، چاہے وہ ہمارے حال حلیہ ہو، چاہے وہ ہمارا کیا ہو، ہماری تہذیب، ہمارا بولنا چالنا، ہمارے رسم و رواج، ہماری ایک ایک چیز اب کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کفر سے زیادہ قریب ہماری زندگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کے قریب ہماری زندگی میں آج ایمان نظر نہیں آتا ہے، نہ ہمارے حلیے سے نظر آتا ہے، نہ ہماری وضع خطا، نہ ہماری چال ڈھال، نہ ہمارے رسم و رواج، کسی بھی چیز میں، ہے نا، ایمان نظر نہیں آتا ہے، لیکن کفر نظر آتا ہے۔ تو اصل میں آج ہم لوگوں کی زندگی میں منافقت بہت آتی چلی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گی، اپنے ایمان کو نیا کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو کیا کرنا ہوگا؟ جگانا ہوگا۔ ہم سب کے ایمان کیا ہو چکے ہیں؟ سو چکے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے ایمان کو جگانا ہے، کفر سے بہت کیا کرنا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور ایمان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ایمان کو جگہ دینا ہے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، اور ہر چیز میں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ یعنی زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنا نہیں آتی ہے، اس لیے ہم تمہارے پیچھے نہیں آئے، جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور آتے ہم تمہارے پیچھے، ہے نا، زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں ایک نفرت بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، ان کے دل میں ایک دشمنی ہے، ان کے دل میں حسد اور جلن اور بغض کے جذبات ہیں، وہ کینہ رکھتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہے۔ یہ تو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ منافقین کا تو کردار ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے ان کے قول اور عمل میں کیا ہوتی ہے؟ یکسانیت نہیں ہوتی ہے، ان کے قول اور فعل میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آج جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کی زندگی میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ آج ہم زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہمارا یہ کرنے کو دل چاہتا ہے، اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کہاں فرصت ہے، ہمارے پاس تو اتنی ذمہ داریاں ہیں، ہم تو کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سب کی زندگی میں پائی جاتی ہے نا، کہ ہم زبان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے،
اور ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، ہے نا؟ لیکن دل میں کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، زبانوں پر بہت ہمارے کیا ہوتے ہیں، دعوے بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی زندگی میں منافقت بہت پائی جا رہی ہے، تو ہم سب کو اپنی اپنی منافقت کا کیا کرنا ہے، جائزہ بھی لینا، اس کو نکالنا ہے اپنے دلوں سے، ختم کرنا ہے اس کو۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے، ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، نہ کیا جذبات ہیں ان کے، کیا نیتیں ہیں، کیا سوچ ہے، کیا مینٹلٹی ہے ان کی، اور حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دلوں کے حالات، چھپی ہوئی باتیں، ان کی سرگوشیاں، ان کی میٹنگ، ان کی سازشیں، تو یہ صرف انہی کی نہیں بلکہ کیا ہے، ہم میں سے جو لوگ بھی، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے جذبات کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہانے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں، کیونکہ یہ ہم یاد رکھیں کہ جو کچھ دل میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے، جو ہمارے دل میں ہو وہی ہمارے زبان پر ہو، جو ہمارے زبان پر ہو وہ ہمارے دل میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے محبت کا اظہار کریں، بڑی ہمدردی کا اظہار کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور دل میں اس طرح کے جذبات نہ ہوں، نہ ساتھ دینے کے جذبات ہوں، اور نہ کوئی ایسا ساتھ دیں بس زبان سے کہہ دیا ہم نے۔ ہم بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہ دل میں کیا ہوتا ہے، کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے، جو بات دل میں ہو وہی زبان پر آنا چاہیے۔ آگے ہے الذین قالوا، پھر ایک اور ان کا کردار اور ان کا قول بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، الذین قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، وقعدوا، اور اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے تو یہ نہیں مارے جاتے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دیجئے کہ تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی ایک اور ان کا کردار، ایک اور قول ان کا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنگ احد میں کیا ہوئے، شہید ہوئے، اب ان کے تعلق سے لوگوں نے کیا باتیں بنائی کہ اگر آج یہ ہماری بات مان لیتے، اگر یہ جنگ میں نہیں جاتے، اگر یہ شہر کے اندر ہی سے لڑ لیتے، اگر یہ شہر کے باہر جا کر نہ لڑتے تو آج یہ زندہ ہوتے، انہیں موت نہ آتی، یہ مارے نہ جاتے۔ اب یہ چیز کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی زندگی میں بہت پائی جاتی ہے، کیا چیز، آج ہماری زندگی میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ اگر ایسا کر لیتے تو یہ مرتے نہیں، یہ چیز ہماری زندگی میں بہت پائی جاتی ہے نا، کہ اگر کاش ہم نے اسے اس ڈاکٹر کو دکھا دیا ہوتا، کاش ہم اسے اس ہاسپٹل میں لے جاتے، کاش اس نے یہ نہ کھایا ہوتا، کاش وہ وہاں نہ جاتا تو اسے موت نہ آتی، ہے نا، یہ چیز ہماری زندگی میں بہت پائی جاتی ہے نا، یہ انتہائی غلط چیز ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے آگے کہ تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بات قرآن کہی جا چکی ہے کہ وقت پر ہی آتی ہے، اپنے وقت سے نہ وہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ اپنے وقت ایک لمحے بعد آئے گی، وہ اپنے مقرر وقت پر وقت مقرر ہی پر آتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں کرنا کہ اگر ایسا کر لیا ہوتا تو موت نہ آتی، یہ انتہائی کیا ہے، غلط بات ہے، انتہائی جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے اس جملے کی۔ ہم سب کو اپنی زندگی سے یہ جملے نکالنا ہوں گے کہ کاش ہم نے ایسا کر لیا ہوتا تو ہم بچ جاتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کاش اس نے ہیلمٹ پہن لیا ہوتا تو وہ بچ جاتا، کاش اس نے ایسا کر لیا ہوتا نہ تو وہ بچ جاتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کسی چیز پر بھروسہ کر لینا، ہے نا، کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہوا، ہے نا، تو کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی، ہے نا، یعنی تم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہارے پر موت نہیں آئے گی، تمہاری موت کا جو وقت ہے اپنے وقت پر آئے گی، چاہے تو ابھی بھی آ سکتی ہے۔ تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو، یہ بات قرآن کریم میں کئی بار آ چکی ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ موت صرف میدان جنگ میں جانے سے ہی آئے گی۔ ہمارے سامنے کئی اس طرح کی مثالیں آ چکی ہیں، اللہ کے رسول کی مثال آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول کو بستر پر موت آئی، ہے نا، خالد بن ولید کی مثال آ چکی ہے کہ خالد بن ولید کو بستر پر موت آئی، ہے نا، اور اس طرح کے بہت سارے
जंगजू लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत से ग़ज़वात में हिस्सा लिया, है ना? और उन्हें बिस्तर पर मौत आई। तो ये क्या हम कह समझते हैं कि सिर्फ़ मैदान जंग में जाने से ही मौत आएगी। ये चीज़ आज हमारी ज़िंदगी में बहुत पाई जाती है कि जब हम दीन का काम करेंगे तो मौत आ जाएगी, लोग हमें मार देंगे, हम दावत का काम करेंगे तो परेशानियाँ आएँगी, लोग हमें जेलों में डाल देंगे और ये होगा, वो होगा, हज़ारों तरह के डर, मौत का डर, कैद किया जाने का डर, हज़ारों तरह के गम हमारी ज़िंदगी में हैं, है ना? इतने खौफ और गम। तो बहरहाल अगर इंसान अपने ज़हन में ये बात बिठा ले कि मौत तो अपने वक़्त पर ही आएगी, मौत तो आना ही है, अभी भी आ सकती है, बगैर काम करे भी आएगी, आना ही तो है ना? तो ये चीज़ क्या करती है इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करती है, ताकत पैदा करती है और काम करने का एक जज़्बा पैदा होता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? उन्होंने अपने दिल से मौत का गम निकाल दिया था, मौत का खौफ निकाल दिया था, मौत का डर निकाल दिया था, मौत से नहीं डरते थे वो लोग। तभी तो उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ क्या कर लिए, सारे काम कर लिए, दीन के काम भी कर लिए, जंगें भी लड़ ली और हम क्या है एक मौत का खौफ लिए बैठे रहते हैं, है ना? मारे जाने का खौफ लिए बैठे रहते हैं, हज़ारों तरह के खौफ लिए बैठे रहते हैं कि काम ही नहीं करते हैं। एक खौफ, एक डर रहता है कि ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अपने ऊपर से मौत को हटाकर दिखाओ, अगर तुम सच्चे हो कि तुम्हें मौत नहीं आना है, आना ही तो है। हाँ? जब भी उसका वक़्त आएगा वो तो आकर रहेगी, वो हट नहीं सकती। अब आगे कहा जा रहा है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो जो ये कह रहे थे ना कि अगर वो जंग में ना जाते तो वो मारे ना जाते, वो शहर से बाहर ना जाते तो मारे ना जाते, है ना? तो ये क्या समझ रहे हैं कि ये लोग जो मर गए हैं अल्लाह के रास्ते में, जो शहीद हो गए हैं, ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये जानी नुकसान हो गया ये खसारा हो गया, ये घाटा हो गया, ये उन्हें मौत आ गई। इस चीज को वो क्या समझ रहे हैं कि गलत की ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ ये, है ना? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो लोग मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो मुर्दा नहीं है, वो मरे नहीं है, है ना? तो ये जो अल्लाह के रास्ते में मौत है, ये सब कहना चाहिए कि ये अफजल मौत है, ये सबसे अच्छी मौत है। ये मौत तो आना ही है, हर एक को आती है ना? लेकिन सबसे अच्छी मौत किसकी होती है? जो अल्लाह के रास्ते में मौत आती है, जो शहादत की मौत होती है, वो बेहतरीन मौत होती है, वो अल्लाह के रास्ते की मौत है। उसका जो अज्र है, उसका जो सवाब है, उसका जो बदला है ना? वो क्या है कि इसके बारे में शहीद क्या ख्वाहिश करता है? शहीद ये ख्वाहिश करता है कि काश एक मर्तबा मैं दुनिया में चला जाऊं और एक मर्तबा दुनिया में जाकर लोगों को बता दूं कि मुझे क्या इनाम मिल रहा है, क्या नेमतें मिल रही हैं, है ना? किन किन रहमतों और किन किन बरकतों से और किन किन अजर सवाब से मैं फायदा उठा रहा हूँ, काश मैं एक मर्तबा दुनिया में जाकर लोगों को बता दूं। उसकी ये ख्वाहिश होती है शहीद की, उसे वो अजर मिलता है, वो सवाब मिलता है। जैसे मैंने बताया था ना कि अल्लाह के रसूल की भी ये ख्वाहिश थी कि काश मैं अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। तो ये है कि यही बात कही जा रही है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं तो उसको तुम नुकसान मत समझो, उसको खसारा मत समझो, उसको तुम एक मौत किसी जिंदगी मत समझो। एक शहीद की मौत में और एक उस इंसान की मौत जो एक आम मौत होती है, बहुत बड़ा फर्क होता है। जो शहीद होते हैं अल्लाह के रास्ते में, वो क्या हो जाते हैं? वो अमर हो जाते हैं, उनका नाम जिंदा रहता है, किताबों में जिंदा रहता है, तकरीरों में, खुतबों में उनके तस्करे होते हैं, है ना? लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं वो, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो आइडियल होते हैं लोगों के, है ना? तो वो क्या हो जाते हैं? मरकर अमर, जिसको कहते हैं ना कि अमर हो जाते हैं कयामत तक के लिए, है ना? इन लोगों के तस्करे बाकी रहेंगे, शुहदा के बारे में हम पढ़ते रहेंगे, है ना? और यानी कि मानवी तौर पर, बातिनी तौर पर कह लीजिए या और ज़ाहिरी तौर पर भी क्या है? बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। यानी मरने के बाद वो क्या होते हैं? उनके बारे में क्या आता है कि वो अल्लाह ताला के यहाँ क्या होते हैं? उनकी जो रूह होती है, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो जो खिंदिले हैं जन्नत में, ना? और उसमें जो वो परिंदे होते हैं ना, परिंदों के अंदर उनकी रूहें और वो क्या कर रही हैं जन्नत में इधर से उधर, है ना? सैर कर रहे हैं जन्नत की, घूम फिर रहे हैं वहां से
اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کا رزق پا رہے ہیں، رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب بہرحال اس کی شکل اور اس کی حیت اور اس کی کیفیت کیا ہے، واللہ علم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیا شکل ہے۔ ہم تو ایک تصور کر سکتے ہیں نا، ہم تو اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی، اب اللہ بہتر جانے کہ اس کی صحیح کیفیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، اور یہ اجر صرف کسی ملتا ہے؟ شہداء کو ملتا ہے۔ یہ تو یہ شہداء کا مقام بہت اونچا ہے، برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہم سب کی خواہش ہونا چاہیے، شہادت کی خواہش کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ کاش ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ جسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بچوں کے بارے میں، کہ بچوں تک کی خواہش کیا ہوتی تھی، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی پرورش ایسی کی تھی کہ ان بچوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ رافع اور سمرہ کا جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا، یہ کس طریقے سے وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اس کے لیے وہ کشتی لڑ کر دکھاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ شہادت کا جذبہ بچوں کے اندر پایا جاتا تھا عہد نبوی میں۔ آج بچے تو کیا، شاید بڑوں کے اندر بھی ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے نا، کہ شہادت کی خواہش نہیں۔ بہرحال ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کیا ہے، موت آئے، جس طریقے سے بھی آئے، لیکن اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں موت آنے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو میدان جنگ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، علم کا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے، اور بہت سارے اللہ کے راستے میں جو بھی انسان لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے نا، اور یہ کام کرتے کرتے اسے موت آ جائے نا، تو یہ کیا ہے، شہادت کی موت ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہونی چاہیے۔ اب تو اس کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ بلاحیاؤن عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش و خرم ہیں، بہت خوش ہیں۔ وہ کس چیز پر خوش ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ یعنی فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑھ کر، فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، ایکسٹرا چیز کو، ان کے کاموں سے بھی بڑھ کر ان کو بدلا دیا جائے گا۔ جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر انہیں اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا، تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ اور آگے ان کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے خوشی کے بارے میں کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، وہ خوش ہو رہے ہوں گے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے ابھی ان سے ملاقات نہیں کی ان کے پیچھے سے، یعنی بعد میں جو لوگ ان سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، ان کے تعلق سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ بھی اس اجر کو پہنچنے والے ہیں، انہیں یہ اجر ملنے والا ہے، یہ ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن لوگوں کے دل میں شہادت کی خواہش ہوتی ہے۔ اور ان کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے کہ وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی چیز کے چھننے کا غم، نہ کسی چیز کے جانے کا خوف، نہ موت کا خوف، نہ کسی بھی طرح کا کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کچھ نہیں۔ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے، ورنہ دنیا میں تو ہزاروں طرح کے خوف، اندیشے، غم، تکلیفیں، مصیبتیں، یہی سب چیزیں ہیں زندگی میں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہو رہے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ کی طرف سے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے انہیں فضل حاصل ہو رہا ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو عمل کہنا چاہیے اس کے عمل کے قدر کرتا ہے، لوگوں کی نیکیوں کے قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اور کسی کا عمل کیا ہے، ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے راستے میں اپنا خون بہا رہا ہے، خون کا ایک ایک قطرہ، وہ خون کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں گرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو چیز بھی بہائی جائے، خواہ وہ آنسو کا قطرہ ہو، پسینہ ہو ہمارا، اور پھر خون، اور پھر اپنی پوری زندگی جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہر چیز سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرتے، کوئی یہ معمولی عمل نہیں ہے یہ، اور یہ کوئی
ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بہت ہمت کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. تو یہ جتنا بڑا کام ہے، جتنی بڑی قربانی ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. خصوصی طور پر مومنین کے تعلق سے تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 99 حصے مومنین کے لیے جنت میں، جنتی لوگوں کے لیے، ہے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو جس اجر سے نوازنے والا ہے، جس بدلے سے، اجر اجرت بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے، ہے نا، کہ کاموں کی جو ہم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کی کمائی ملنا ہے، اس کا اجر و بدلہ ملنا ہے. یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. یہ نہ سوچے دنیا کے لوگوں کی طرح کہ پتہ نہیں ہمیں ہمارے کام کا بدلہ ملے گا یا نہیں، یا اگر ملے گا تو پتہ نہیں کتنا ملے گا. نہ تو ہمیں کچھ کم کر کے ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ ایک تو یہ کہ برباد نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ہمارا ایک ایک عمل. اور پھر یہ کہ ہمیں ہمارے اعمال سے بڑھ کر، ہماری نیکیوں سے بڑھ کر ہمیں اجر ملنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فضل کا لفظ آیا ہے. فضل کہتے ہیں زائد چیز کو. جتنا ہم، میرے خیال سے ہم سوچ رہے ہیں، اس سے بھی ہمارے سوچوں سے بڑھ کر، ہمارے تصورات سے بڑھ کر، ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہمیں اجر ملنا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہو. اتنا رہنے دیتے ہیں، میرے خیال سے یہاں پر رکو بھی مکمل ہو رہا ہے، اور آگے کی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اگر آج کے سبق کے تعلق سے کوئی بات کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں. کوئی بات ہو سکتا ہے کہ بتانے سے رہ گئی ہو، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو رکھ سکتی ہیں یہاں پر. جی نظرہ جی بتائیں. السلام علیکم. میرا ایک کوشچن تھا، یہ جو ابھی آیت آئی تھی کہ مطلب منافقوں نے کہا مسلمانوں سے کہ اگر یہ وہاں نہیں جاتے تو قتل نہیں ہوتے، تو مطلب یہ مسلمانوں کو منافقوں کا بھائی اخوان کا لفظ آیا نا، تو مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسلمان اور منافق آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے، تو مطلب میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. جی جی، دیکھیے ابھی تک منافقت جو تھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئی تھی. یہ بات تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آئے تھے یہ لوگ، اور ابھی یہ لوگ ان کے بیچ میں ہی تھے منافق لوگ. اور ساتھ میں ایسے رہتے تھے جیسے یہ کیا ہے، مسلمان ہی ہیں. انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ہر کام، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے تھے ساتھ میں کہ ہم مسلمان نظر آئے نا. اور ہر طریقے سے وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگ ابھی کہتے ساتھ میں ملے ہوئے تھے یہ، اور سامنے سے ایسی محبت کا اظہار کرتے تھے، ایسی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، گویا یہ ہمارے بہت اچھے ساتھی، بہت اچھے دوست ہیں، بڑے ہمارے ہمدرد ہیں. تو ایک تو وجہ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ رہی ہو کہ گویا کہ بڑے ہمدرد، کہ یہ اگر جنگ میں نہ جاتے ہیں ہمارے بھائی تو ان کو موت نہ آتی. ایک طریقے سے وہ قربت کا اظہار کر رہے ہیں اپنی، ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے اندر شامل ہو کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا انہوں نے کہ اگر آج یہ جنگ میں نہ جاتے تو یہ مارے نہ جاتے. تو یہ اصل میں جو منافقت ہوتی ہے نا، وہ بڑے قریب آ کر، جس کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے نا، کہ بڑے قریب آ کر، بڑی اپنائیت سے، ہمدردی سے، محبت سے، ایک جو انداز ہوتا ہے نا ان کا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک چاپلوسی والا انداز ہوتا ہے. تو وہ اس انداز میں آ کر کہا کرتے تھے وہ یہ چیز. تو ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے اندر شامل ہو. باقی اللہ بہتر جانے کہ اس کے کیا حکمت ہے، تھوڑا سا اور غور و فکر کر لیں گے اس پر، اس آیت پر. ٹھیک ہے جی جی. اور کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.